रमजान से हैं हम। अल्लाह करम मौला करम, बांटेंगे मोहब्बत को, रहना है हमें बाहम, रमजान से हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन मालूमात का ख़जाना। एक मरतबा फिर हम हाज़िर खिदमत हैं और आज हम फ़ित्रे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर और मुफ्ती ज़ैनुल हक़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनकी तरफ चलते हैं और आज के अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़ित्रे के हवाले से। माह रमज़ानुल मुबारक के साथ एक लाजिम एक इबादत का हिस्सा है फ़ित्रा। तो हम आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि शरई तौर पर फ़ित्रा फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है या सुन्नत है, क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल भाई, आपने फ़ित्रे के मुतालिक सवाल किया है। तो फ़ित्रा हर मुसलमान पर आकिल बालिग़ जो है उसके ऊपर फ़ित्रा वाजिब होता है ईद उल फ़ितर के दिन। और ये फ़ित्रा इंसान ईद उल फ़ितर से पहले यानी कि रमज़ान के अय्याम में भी अदा कर सकता है और उसका आखिरी वक्त जो है वो ईद उल फ़ितर का दिन है और ये वाजिब है। अब सदक़तुल फ़ितर का जो निसाब है वो है 52.5 तोला चांदी की कीमत। यानी किसी इंसान के पास, किसी मुसलमान के पास, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, जो कि इस साल गालिबन 1,32,000 रुपये के लगभग है, अगर इतनी रकम किसी शख्स के पास हो तो उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब हो जाती है। और सदक़तुल फ़ितर का जो निसाब है वो थोड़ा सा ज़कात से हटकर है। ज़कात में निसाब को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत से ज़ायद माल को शामिल नहीं किया जाता, जबकि फ़ितरा में ज़रूरत से ज़ायद माल को शामिल किया जाता है। और फ़ितरे में एक बात और याद रखें कि जो बालिग़ औलाद है वह अपना फ़ितरा ख़ुद अदा करेगा और जो नाबालिग़ औलाद है उनका फ़ितरा वालिद के ज़िम्मे वाजिब होता है। अब वालिद के फिर दो हाल है, या तो वालिद मुल्क में मौजूद है या वालिद मुल्क में मौजूद नहीं है। अगर वालिद मुल्क में मौजूद है यानी जहाँ पर वालिद है और बच्चे भी उसी मुल्क में हैं, तो फिर तो वो अपने मुल्क के एतबार से ही फ़ितरा अदा करेंगे। लेकिन अगर बच्चे जिस मुल्क में है वहाँ पर वालिद मुकीम नहीं है, वालिद सऊदी अरब में है, दुबई में है, यूरोप में है या किसी और मुल्क में है, तो नाबालिग बच्चों का फ़ितरा अदा करते वक्त वालिद अपने मुल्क का एतबार करेगा। यानी अगर वालिद सऊदी अरब में मौजूद है तो सऊदी अरब में सदक़तुल फ़ितर की जो रकम बनती है वही रकम वो अदा करेगा, चाहे वहीं पर ही अदा करे या पाकिस्तान में भिजवा दे, कोई उसकी मर्ज़ी है जहाँ पर भी वो भिजवाए। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि वह अपने मुल्क के एतबार से फ़ितरा अदा करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें आपने बताया कि वो अपने बच्चों का जो मुल्क अपने मुल्क के अंदर मौजूद है और ख़ुद वो दूसरे मुल्क में, तो वो अपना फ़ितरा भी यहीं के तनासब से देगा या वहाँ के हिसाब से वो देगा? बिलाल भाई, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अपना फ़ितरा वो मौजूदा रिहायशी मुल्क के एतबार से देगा और अपने नाबालिग बच्चों का भी फ़ितरा मौजूदा रिहायशी मुल्क के एतबार से देगा। बालिग बच्चे और बीवी का फ़ितरा चूँकि उस पर लाजिम नहीं है, उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है, इसलिए बीवी और बालिग बच्चे अपने मौजूदा रिहायशी मुल्क के एतबार से अपना अपना फ़ितरा वो अदा करेंगे। मुफ्ती साहब, फ़ितरे के हवाले से हमने जाना कि फ़ितरा जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। क्या मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि फ़ितरे की रकम जब कोई शख़्स अदा करता है तो फ़ितरे की रकम किन किन मसारफ़ के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है? बिलाल भाई, फ़ितरे की जो रकम है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक को ही दिया जा सकता है। इसके ज़रिए से कोई फ़लाही काम या रोड बनाना या कोई भी
چاہے مسجد میں لگانا یا مدرسے میں لگانا، وہاں پر یہ چیز لگائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں پر تملیک شرط ہے، کسی کو یہ رقم مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا شرط ہے، اس لیے یہ رقم صرف اور صرف مستحق کو ہی دینا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی سوال سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر مختلف فلاحی ادارے فطرہ وصول کرتے ہیں اور وہ پھر عوام تک پہنچاتے ہیں، تو یہ اس میں اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ بلال بھائی، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فطرے کی رقم مستحق کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا شرط ہے، اور اس کو تملیک کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہاں پر شرعی ایڈوائزر کوئی بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ان پیسوں کو بغیر تملیک کے کسی بھی جگہ پر خرچ کر لیتے ہیں، جیسے کہ روڈ بنا دیا یا کسی غیر مسلم کو دے دیا یا کسی اور جگہ پہ بغیر تملیک کے خرچ کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اور فطرہ دونوں چیزیں ادا نہیں ہوتی، تو ایسے جو فلاحی ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہے ہمارا آپ سے کہ ایسا شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، جس طرح کہ سید ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایسے شخص کو فطرہ بالکل ادا نہیں کر سکتے، ان کی مدد، ان کے ساتھ تعاون آپ دیگر طریقے سے کریں، مطلب نفلی صدقات کے ذریعے سے کرے، عطیات کے ذریعے سے کرے، لیکن صدقہ اور فطرہ اور زکوٰۃ کی جو رقم ہے یہ صرف اور صرف مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اچھا، خاندان کے اندر عزیز و اقارب کے اندر ایسے کون کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کو ہم فطرے کی رقم ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مستحق ہوں تو ایسے کون کون سے رشتے ہیں عزیز و اقارب میں کہ جن کو ہم فطرے کی رقم دے سکتے ہیں؟ بلال بھائی، آپ نے پوچھا کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جو اصول اور فروع ہے، اصول کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی، پھر ان کے ماں باپ، یہ سلسلہ جو اوپر تک چلتا جاتا ہے، ان کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع کو بھی ہم زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ فروع کہتے ہیں اولاد، پھر اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو اطراف کے لوگ ہیں جیسے بھائی بہن، ان کو زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ماموں، خالہ، چاچا، پھپھی، ان کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں، صرف اور صرف اصول اور فروع کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، فطرہ جو ہے وہ ایک بالغ شخص کا آپ نے بتایا کہ اس کا دینا لازم ہے، تو گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے اندر شرعی کیا حکم ہے؟ کتنی عمر کا بچہ ہو اس کا فطرہ دینا لازم ہے؟ دیکھیں، ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے، جس دن عید والے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرہ دینا بھی اس کے والد پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کے اوپر فطرہ نہیں ہے بلکہ والد کے اوپر نابالغ اولاد کی فطرہ واجب ہوتا ہے، تو والد ادا کرے گا، بچہ ادا نہیں کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ زید مقروض ہے اور جس شخص کا اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، وہ شخص قرضے کی مد میں جو ہے، جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو منہا کر سکتا ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق صدقہ اور فطرہ ادا نہیں ہو سکتا، یعنی پہلے سے ایک بندہ مقروض ہے آپ کا اور آپ اسی رقم کو منہا کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ اور فطرہ کو ادا نہیں کر سکتے آپ۔ البتہ اس کا ایک جو طریقہ ہے، شرعی طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو نکال کر اس کے حوالہ کر دیں، حوالہ کرنے کے بعد آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر آپ اس سے جو قرض ہے اس کا مطالبہ کر لے، وہ آپ کو وہ پیسہ واپس لوٹا دے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ادا کرنا درست ہے، اور اس سے زکوٰۃ اور فطرہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی غیر مسلم ہے ہمارے اطراف میں، پڑوس میں یا جاننے والوں میں، اور وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو کیا اس شخص کو بھی ہم زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ کسی غیر مسلم کو ہم وکیل بنا سکتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے، کہ کسی غیر مسلم کے توسط سے ہم کسی تک اگر زکوٰۃ فطرہ پہنچانے کے لیے اس کو وکیل بنائیں تو بنا سکتے ہیں؟ بلال بھائی، غیر مسلم کو تو زکوٰۃ اور فطرہ بالکل بھی نہیں دے سکتے، اگر کسی نے غلطی سے دے بھی دیا تو ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ غیر مسلم کو وکیل بنانے کی زکوٰۃ کے لیے، تو وکیل بنانا درست تو ہے، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر
ایک اہم مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان پیسوں کو کسی اور کام میں خرچ کر دے. یعنی کہ ایسے شخص کو وکیل بنانا ضروری ہے، ایسے شخص کو وکیل بنانا ضروری ہے کہ جو کم از کم آپ کے دین کے جو اہم مسائل ہیں ان سے واقفیت رکھتا، آپ کو اعتماد ہو. اور میں آپ کو ایک بات اس میں اور بتا دوں، دیکھیے کافر کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں، لیکن مرتد اور زندیق شخص کو آپ وکیل نہیں بنا سکتے ہیں. مرتد کا حکم الگ ہے، زندیق کا حکم الگ ہے، اور کافر کا حکم الگ ہے. اچھا مفتی صاحب، چونکہ آپ نے زندیق اور مرتد کی دو الگ ڈیفینیشن کافر کے ہی اس میں بیان کی، تو ان میں تینوں میں تفریق کیا ہے، کافر، زندیق اور مرتد میں؟ دیکھیں کافر تو وہ شخص ہے جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا یا اسلام کا شروع سے انکار کر رہا ہے، تو وہ کافر ہے، جیسے ہندو وغیرہ. اور مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو پہلے مسلمان تھا بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو ایسے شخص کا جو حکم ہے شریعت کے، اسے 3 دن تک سمجھایا جائے، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اسے قتل کر دیا جائے. اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے باطل نظریات کو اسلام کا نام دیتا ہو، جیسے کہ موجودہ دور میں روافظ اور قادیانی، لاہوری، احمدی جو بھی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے نظریات کو، باطل نظریات کو دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں. تو یہ بھی زندیق ہے اور اس کا بھی حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک ایسا ملک کے اندر بہت سارے فلاحی ادارے ہیں، آپ نے پہلے اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے یہاں ان کی شرعی طور پر جو ہے ان کے ایڈوائزر نہیں ہوتے جو ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن ان کی تشہیر بہت زیادہ ہوتی ہے. NGOs ہیں، ادارے ہیں، تو ان کی تشہیر تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی سرگرمیاں مشکوک ہوتی ہیں. تو کیا ایسے فلاحی اداروں کو یا تنظیموں کو یا اس طرح کے NGOs کو جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ اور فطرہ ادا ہو جاتی ہے؟ بلال بھائی، بات دراصل یہ ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، یہ جتنے بھی NGOs ہیں وہ شرعی اصولوں کا لحاظ بالکل بھی نہیں رکھتے، تو ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے. اور ایسے NGOs یہ دہری قسم کے لوگ ہیں جو نہ ہی حرام کا خیال کرتے نہ حلال کا خیال کرتے. آپ کے پیسوں کو، آپ کے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو وہ غیر مسلم کو بھی دے گا، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ دکھی انسانیت ہے. وہ مسلمان بھی نہیں دیکھتا اور کافر بھی نہیں دیکھتا، یہ تک نہیں دیکھتا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم آیا غیر مسلم کو دے بھی سکتے یا نہیں دے سکتے، اس چیز کا وہ لحاظ نہیں کرتے. اس لیے ایسے تنظیم کو بالکل بھی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم نہیں دینی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک ذہن میں سوال آیا کہ ملک کے اندر یا دنیا کے اندر کہیں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ حادثات ہو جاتے ہیں، زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، اس کے اندر بہت سارے لوگ، قومی ایک سانحہ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو زکوٰۃ فطرے کی رقم ہوتی ہے اس کو وہاں پر قومی سانحات میں استعمال کی جا سکتی ہے یا وہاں بھی اجازت نہیں ہے؟ بلال بھائی، پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو تملیغ کے ساتھ دینا شرط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہو اور سید نہ ہو اور کافر بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے اور اس کو مالکانہ حقوق کے ساتھ وہ رقم دینا شرط ہے. اب غیر مسلم چونکہ مسلمان نہیں ہے اس لیے وہ زکوٰۃ اور فطرے کے مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں دے سکتے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں بعض ایسے ادارے ہیں، ہم نے دیکھا وہ بڑا کلیئر اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کے دارالسلام جیسے ادارے ہیں، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے ہیں، اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ ہے، باقاعدہ ان کے پاس مذہبی جو امور کے ماہر لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اگر ایسے ادارے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو کاروبار کے اندر استعمال کریں اور اس کاروبار سے حاصل شدہ منافع جو ہے اس سے جو ہے وہ مستحق لوگوں کی اگر مدد کرتے ہیں، تو ایسے اداروں کا جو ہے وہ اس طرح کاروبار کے اندر اس رقم کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور فطرہ وصول کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور ادارے ہیں، ان کی شرعی حیثیت وکیل کی ہے کہ وہ مستحق کے طرف سے رقم کو وصول کرتا ہے. وصول کرنے کے بعد یہ رقم اس کے پاس امانت ہوتی ہے. اب امانت کی رقم سے تجارت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو رقم ملی گئی ہے، جو نوٹ دیا گیا، اس نوٹ کی بھی تبدیلی درست نہیں ہے. جب نوٹ کی تبدیلی درست نہیں ہے تو اس سے تجارت کرنا کیسے درست ہو سکتا؟
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے جو ادارے اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم نے رمضان کے اندر دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑا دل کھول کر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور فطرہ بھی ادا کرتے ہیں اور مستحقین کی جو ہے زکوٰۃ فطرے کے علاوہ بھی امداد کرتے ہیں، لیکن عموماً ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بالکل عید کے آخری دنوں میں جا کر فطرہ ادا کرتے ہیں یا عید کے دن فطرہ ادا کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں شرعی طور پر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں، فطرہ کس طرح اور کب ادا کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، فطرے کا جو آخری وقت ہے وہ عید کے دن ہے، یعنی کہ وہ حد ہے، اور وجوب بھی عید کے دن ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان رمضان کے ایام میں صدقۃ الفطر کو نکالے، تاکہ جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کو ان کی ضروریات کی چیزیں لینے میں آسانی ہو اور مدد مل سکے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں ہی صدقۃ الفطر کو ادا کرے اور زکوٰۃ کو بھی اسی مہینے میں ادا کر دے، عید کے دن کا انتظار بالکل بھی نہ کرے۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال میرے ذہن میں آیا، اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ایک شخص سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ جمادی الثانی میں یا ربیع الثانی میں، ربیع الاول میں اس کا سال پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ میں رمضان کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اس کا تاخیر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے اور وہ سال کے بجائے 1.5 سال کا حساب رکھ کے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور پھر اگلے سال آئندہ وہ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ادا کرے گا، تو اس طرح اس کا کرنا یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک شخص کے اوپر جب سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اسی وقت اس کو ادا کرے، وہ بعد میں وقفے سے ادا کر سکتے، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے قرب و جوار کے اندر موجود ہیں اور لوگ ان سوالوں کو پوچھتے بھی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں آتے بھی ہیں، اور لوگوں کا ایسے ہی واقعات سے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات سے جو ہے آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، حالات اور واقعات سے، تو بہت سارے ایسے سوالات جو سامعین ناظرین آپ کے ذہن میں تھے ان کا ہم نے آج مفتی صاحب سے جوابات بھی لیے۔ مزید اگر آپ کے ذہن میں زکوٰۃ فطرے کے حوالے سے یا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، شرعی مسئلے کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آنے والے پروگرامات میں ہم آپ کے سوالات کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے وقت دیا، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور اس وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور چلتے چلتے رمضان المبارک کی جو بابرکت ساتیں ہیں، رحمتوں والا مہینہ ہے، اہل فلسطین کے لیے لازمی دعا گو رہیں، اور جہاں پر ان کے تعاون کے لیے لوگ برسر پیکار ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ رمضان سے ہے ہم، اللہ کرم مولا کرم، بانٹیں گے محبت کو، رہنا ہے ہمیں باہم، رمضان سے ہے ہم۔